बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले दिनों खबर ये आई थी और ये शेयर भी मैंने आपके साथ की थी। इस फ़कीर ने मेजर रिटायर्ड गुरु आर्या, यही गालिबन उनका नाम था, कि उनको पाकिस्तान में मौजूद उनके कुछ सोर्सेज ने ये वाली बात बताई है कि इमरान खान साहब जिला वतनी इख्तियार करने को तैयार हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको या तो यूएस भेजा जाए या फिर यूके भेजा जाए। और उनको आगे से जवाब ये दिया जा रहा है कि अगर आपने जाना ही है तो आप जो सऊदी अरब या जद्दा, सऊदी अरब, जो भी आप इसको कहना चाहें, वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने ये जब इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि ये मेजर साहब वाली गुफ्तगू आपके साथ शेयर की थी, तो मैंने आपके हुजूर एक बात रखी थी कि मैंने अपने सोर्सेज के साथ ये बात पता चलाने की कोशिश की है उनके ज़रिए। तो जो ही कोई दस्तक दे रहे हैं, जो ही कोई ख़बर आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो वो ख़बर सामने आई है, दूसरा कौन लोग हैं, यानी जो इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर ये कंपेन तो नहीं, ये मुहिम चला रहे हैं, मुहिम भी नहीं कहना चाहिए इसको, ये बातचीत चला रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वो पहुंच पाया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जवाब क्या हो सकता था, क्या हो सकता है? वो 3 अफराद कौन से हैं, उनका स्टेटस क्या है? वो 3 अफराद हैं बेसिकली जो इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। आज जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने इसकी एक लीड यूँ भी मिलती है, जो मैं आपके साथ खबर शेयर करूँगा। वो ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद इमरान खान साहब के जो करीबी उनके रफ़्क़ाकार हैं, उनको यकीन है कि कोई ना कोई मामलात उनके तय पा जाएंगे। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जो गुफ्तगू की वो डोनाल्ड लू के मुतल्लिक़ कि जी कि डोनाल्ड लू ने सब कुछ झूठ बोला है, ये है, वो है। तो वो सारी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जी कि उसकी दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए सारी चीज़ की, कि साइफर वाले मामले के ऊपर जो उन्होंने बात की वो झूठ है। अब इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक मौके के ऊपर ये वाली बात कही कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, यानी किसी भी सूरत, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो किसी डील के नतीजे में आए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बैक डोर के ऊपर चलाए जाने की कोशिश है या कुछ चल रहा है। और दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करनी है वो वही बात है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले 2-3 दिन से कह रहे हैं। उसके ऊपर जो वज़ीर कानून हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की है अपने, क्या नाम है उनका यार, कैपिटल टॉक वाले हामिद मीर साहब, दसो यार, रोज़ा नाम भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। हामिद मीर साहब के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी कि वो चूँकि पार्लिमान का हिस्सा नहीं है और वो पार्लिमान में उनको तलब नहीं किया जा सकता, बाजवा साहब को और जनरल फैज़ हमीद साहब को, और ये है वो है। हालांकि जो उनको अच्छी तरह पता है कि पार्लिमान जो है वो जो भी करना चाहे वो कर सकती है, एक, और दूसरा कि पार्लिमानी जो कमेटियाँ होती हैं वो भी पार्लिमान ही होती है। पार्लिमान जो है वो ऑपरेट करती है थ्रू इट्स कमेटीज़, अपनी कमेटियों के ज़रिए वो ऑपरेट करती है। तो अगर कोई किसी भी किस्म की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होता है तो वो पार्लिमान के सामने ही पेश होना तसव्वुर किया जाएगा। और इससे पहले वो ब्रीफिंग्स जो आके देते रहे हैं जनरल केयानी साहब, जनरल पाशा साहब, वो पार्लिमान ही थी। ये शायद जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भूल गए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। और जो गुफ्तगू के दौरान जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, कल उन्होंने जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू में उन्होंने ख़ुद से नाम नहीं लिया था। मैंने कल भी ये वाली चीज़ आपको नोट करवाई थी। ये नाम शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने लिया था कि खानज़ादा साहब कह रहे थे कि जी के बाजवा साहब, तो उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जी एक दफ़ा पहले भी धमकी दी थी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आपके ख़िलाफ़। तो बाजवा साहब के करीबी ज़राए जो हैं वो ये बात बता रहे हैं कि उनकी जो है वो 2022 नवंबर 2022 के बाद बराह रास्त उनकी कोई गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब के साथ नहीं हुई। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, बाजवा साहब के जो करीबी ज़राए हैं, वो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी उनसे बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी कि हमारी तो कोई उनसे बातचीत नहीं हुई। अब वो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हो सकता है कि धमकी लगी हो, दी हो बाजवा साहब ने,
لیکن خود نہ دی ہو، اپنے کسی بندے کے ذریعے بات کی گئی ہو، درمیانی واسطے کے ذریعے بات کی گئی ہو۔ باجوہ صاحب تو اس وقت ملک کے اندر موجود بھی نہیں ہے، خیر ملک میں موجود ہونا ضروری بھی نہیں ہے، ٹیلی فون کے ذریعے بھی یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ غالباً دبئی میں ہیں اور 28 کو شاید انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے۔ تو یہ ایک دو چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی بنتی ہیں۔ تو خواجہ صاحب جو آصف صاحب ہیں وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے، یہ بات میں نے کل بھی آپ سے کہی تھی کہ دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ بات نواز شریف صاحب کے دل کی بات ہے، نواز شریف صاحب بیسیکلی یہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ باتیں سیاستدان جو ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کے بھی کرتا ہے، اور وہ گنجائش دیکھتا ہے کہ اس صورتحال میں یہ بات کرنے کی، یہ مقصد حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، چانس لیتا ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موڈ دیکھیں کہ جو باجوہ صاحب کا معاملہ آپ ثانوی طور کے اوپر رکھ لیں، لیکن جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے تو آپ کو معاملات پتہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ وہ کیوں دے کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے کچھ پرسنل کچھ ذاتیات کے تک وہ کچھ لوگوں کے ساتھ گئے تھے، اسی وجہ سے، حالانکہ سپر سیڈ تو انہوں نے نہیں کیا تھا، جو سینئر موسٹ جنرل تھا اس کو بنایا گیا تھا۔ تو اگر ان کا وہ ہوتا یہ ہے، فوج کے اندر روایت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا جونیئر ہو، جو آپ کو سلوٹ کرتا ہو، آپ کا اگر وہ باس بن جائے تو آپ کو ذرا سلوٹ کرنا تھوڑا سا معیوب لگتا ہے، اس لیے آپ ریزائن کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو یہ والا معاملہ نہیں تھا، یہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ وہ جونیئر تھے، اس کے باوجود باجوہ صاحب نے استعفیٰ لیا تھا، ان سے منگوایا تھا استعفیٰ پشاور سے۔ کیوں منگوایا تھا؟ اس لیے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے فوج کے اندر اپنی لابنگ کے لیے جن لوگوں کے کام خراب کرنے کی کوشش کی ہے وہ اب اپنا حساب کتاب پورا کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی کسی کے ذہن میں ہو، نواز شریف صاحب کے ذہن میں ہو کہ پہلے تو فیض حمید صاحب کو فٹ کریں، فیض حمید صاحب اگر فٹ ہوں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ چل نکلے گا۔ لیکن اعظم عزیز تارڑ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ شاید اتنے پرانے اور گہری سیاست کو سمجھنے والے پرانے کھلاڑی نہیں ہیں، ان کو شاید ان چیزوں کا ابھی ادراک نہیں ہے کہ اگر خواجہ صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے اس بات کو تولا نہیں ہوگا، وہ اس کی گہرائی میں نہیں اترے ہوں گے، ورنہ خواجہ آصف صاحب جیسا گھانک سیاست دان اپنے طور کے اوپر اتنا ضمیر جناب بندے دا جاگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تگڑم وہ والا سین ہو سکتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں بیسیکلی، تو میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس سب کے پیچھے نواز شریف صاحب کی کوئی نہ کوئی جو سیاسی حکمت ہے، یہ وہ پیچھے اس کے کار فرما ہے۔ اور دیکھیں نا کہ سسٹم نے جس طرح، چلیں یہ باتیں ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ سسٹم نے کیا کسی کے ساتھ جو کچھ کیا، تو سسٹم سے اپنی جگہ واپس لینا اور سسٹم کو اس سسٹم جو آئین نے دیا ہے اس تک محدود کرنا، یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہوئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنکھ نہیں پاتے، تو لیکن ہوئے ہیں۔ تو سیاستدان جو ہے وہ بہرحال اپنی سی کوشش کرتا ہے، وہ سپیس لینے کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ آئین کو نافذ کرنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے، جتنی گنجائش اس کو دستیاب ہو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے اس کا، لیکن جب ہوگا تو شاید اس طرح کی وہ اسٹیٹمنٹس نہیں دیں گے۔ اب آ جائیں جو نفیس گوہر صاحب نے جو بات کی ہے کہ گفتگو ڈونلڈ لو کی تھی، اور گفتگو کے دوران ایک سوال کے اوپر انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ وہ تو اگر باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ تید ہوتے ہونے والا ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ کچھ افراد جو ہیں وہ ملے ہیں اپنا عمران خان صاحب کو، اور کچھ خبریں جو ہیں وہ ان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی ان سے بھی متعلق ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو گوہر صاحب نے بات کی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، اس کے پیچھے یہ بات بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں ان کے جو وکلا موجود ہیں اور جو ان کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کے کیسز کی جو فیٹ ہے، وہ جو پروسیکیوشن وہ کمزور ہیں اور پروسیکیوشن جو ہے وہ ویک ہے، تو لہٰذا اگر بہت بھی کھینچ کے عدت والا کیس، سائفر والا کیس اور دوسرے تیسرے لے کے جائیں تو یہ بڑی عید تک اس سے زیادہ آپ کو اندر نہیں رکھ سکتے، اور پھر پریشر بڑھنا ہے، بجٹ آ جانا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی چیخیں نکلنی ہیں،
اور پھر لوگ جو ہے وہ ڈیالہ جیل کی طرف منہ کر کے تو وہ کریں گے، حلال حلال شابہ شابہ کریں گے، پکاریں گے آپ کو۔ میری عمران خان صاحب کے ایک قریبی جو ہیں ان کے تعلق دار، ان سے بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ کیا عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاملہ طے پا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا یار یہ تو کمپرومائز کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح کی بونگیاں ہماری طرف سے بجتی ہیں یہ اس طرف سے نہیں بجتی تھی، تو ادھر کمپرومائز ہو گئے۔ اگر ہم تھوڑا سا سینسٹیوٹی کے ساتھ چلیں، حساسیت کے ساتھ چلیں تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے پا سکتے ہیں۔ کسی نے یہ بات، یہ بھی والی جو ہے، یہ بھی میری خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انہی جو عمران خان صاحب کی جو سیاسی ناپختگی ہے اس کا کسی نے رونا رویا ہے ان کی بیگم کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے تو کون سی قیامت آ گئی تھی، مشکلیں آسان ہو جانی تھی، چیزیں ٹھیک ہو جانی تھی۔ تو اس کے اوپر میری اطلاع ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے اس پر اتفاق کیا۔ اب عمران خان صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن خبریں یہ ہیں جو بیرسٹر گور صاحب اشارہ دے رہے ہیں اور جو میرے سورس نے اس طرف والے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو رابطے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اچھا اب وہ کن شرائط کے اوپر ہوں گے، وہ کون سی شرائط ہیں، وہ پھر میجر گرو آریہ جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھیج دیں، یو کے بھیج دیں یا یو ایس بھیج دیں، امریکہ برطانیہ۔ اور ان کو یہ لگتا ہے، اب یہاں پر میں نے جو بات کی اپنے سورسز کے ساتھ، وہاں سے خبر یہ آئی ہے، ذرا دل تھام کے سنیے، کہ 2 ریٹائرڈ جنرل اور 1 بریگیڈیئر یہ اس مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، اگر میں اس کو مختصراً اگر کہوں اسٹیبلشمنٹ کو، کہ سیدھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو رام کیا جائے، ان کو بنایا جائے کہ جی اس کو بھیج دیں، وہ تیار ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب تیار ہیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تک یہ اطلاع موجود ہے، کیونکہ وہ جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر جا کے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بیسیکلی تو پاکستان کی فوج کے ہی فارغ وہ کیا کہتے ہیں سے ریٹائرڈ افسران ہیں۔ تو وہ نیچے تو وہ کر رہے ہیں اپنی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ کمپین کہہ لیں آپ اس کو، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ جنرل عاصم منیر صاحب تک یہ والی بات پہنچی ہوئی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب ان سے ملاقات نہیں کر رہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ انہوں نے وہ عمرہ لنگیاں پباں پار زور لا لیا انہوں نے، یعنی کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ان 3 بڑے افسروں نے، کہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ جو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی کہ جی کہ مجھے یو ایس اور آپ امریکہ بھیج دیتے ہیں تو میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بیسیکلی عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو بھی شرائط سامنے رکھیں گی یا ادھر اس طرف سے جو بھی آئیں گی، وہ ان 2 ممالک کا نام لے رہے ہیں۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ بچوں والی بات ہے، اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کر جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، جمائمہ میں بھی کوئی چاند چڑھا دے تو وکری گل ہے، ادروائز تو یہ بات بچگانا لگتی ہے، یہ مطالبہ بچگانا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھنے کا کہ جی ان کو برطانیہ یا امریکہ بھجوا دیں۔ اور بھائی وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ شروع ہوئے نہیں کہ حالہ وہاں پر تو یوٹیوبر نہیں سنبھالے جاتے، عمران خان کس طرح سنبھالا جائے گا؟ تو عمران خان صاحب کے سے جو وہ سرولنس جو کر رہے ہیں، جو ان کی نگرانی کر رہے ہیں، جو کمرے کے اندر جو میک شیک لگے ہوئے ہیں، وہ جن کو وہ کہتے ہیں کرنل صاحب کیا حال ہے، کرنل صاحب یہ وہ اس طرح وہ حرکتیں کرتے ہیں نا خان صاحب، حالانکہ وہ کیمرے لگے نہیں ہوتے، ان کو تو پتہ نہیں کہ لگے ہوتے ہیں خان صاحب کو، تو وہ نظر، میرا مطلب لگے نہیں ہوتے سے مطلب یہ ہے کہ وہ ہڈن ہوتے ہیں، خفیہ لگے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو خان صاحب ایویں دیوار وال دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے نہیں ہوتا کیمرہ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ جو چیزیں آبزرو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو، ان کا یہ گمان ہے، اور گمان نہیں، وہ بڑے پکے طریقے کے ساتھ کہتے ہیں کہ خان صاحب بیسیکلی ان کو لگتا ہے کہ وہ باہر جائیں گے اور امام خمینی کی طرح واپس آئیں گے۔ تو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈے بچے تو ہے نہیں۔ تو یہ جو جدے والی بات ہے کہ ہاں اب یہ نچلے لیول پہ بات ہے کہ وہ جن سے جا کے بات کرتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر 2 3 نمبر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کے، وہ ان کے سینئر رہے ہیں نا جو لوگ عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر بات چیت ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں،
تو وہ تو اپنے جونیئر سے جا کے ملتے ہیں ایک طرح سے، کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے بطور ماتحت کیا ہے، یونٹ میں کام کیا ہے، یا واٹس ایور جو بھی جس کو کہیں، فوج کا ایک اپنا کلچر ہے، تو ان کو وہ جا کے بتاتے ہیں، وہ بات پہنچ جاتی ہے اوپر تک، تو وہ آگے سے کہتے ہیں سر جدے دی گل کرو تو کوئی سمجھ بھی آتی ہے، امریکہ برطانیہ کون منے گا؟ تو ذرائع کے حوالے سے میں یہ بات آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات گوہر صاحب نے کہی ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ڈیل ہے، یہ وہ کیسوں کی رفتار اور ان کی صحت کو دیکھ کے نہیں کہہ رہے، کوشش ہو رہی، کیونکہ خان صاحب تیار ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ اس چنگل سے نکلیں، جیل سے باہر نکلیں، اور میں وثوق کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے جن 2-3 افسران کو اس کام کے اوپر لگایا ہے، سابق فوجی افسروں کو، ان سے ابھی تک جنرل عاصم منیر صاحب نے ملاقات نہیں کی۔ کل کو کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔